हम हैं राह उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी, यहाँ तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन युज़ूनल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनाति बिग़ैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मम मुबीना। वअन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसल मुअ्मिनु बित्ताआनि वला बिल्लाआनि वलल फ़ाहिशि वलल बज़ी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ो। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नियत करो, इरादा करो, कोशिश करो कि सुबह के वक्त में भी और शाम के वक्त में भी हमारा और हमारे वालिद का नाम हमारी तरफ से हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रोजाना दुरूद पाक का तोहफा पहुंच जाए। इससे बड़ा खुश नसीब कौन हो सकता है कि सुबह के वक्त में दुरूद पाक पढ़ा, शाम होने से पहले पहले अगर दुनिया से चला गया तो आका का दीदार होगा, प्यारे नबी की ज़ियारत होगी, आपकी पहचान करवाई जाएगी। अल्लाह की जात से हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिनको हमने सुबह याद किया हो और शाम में मुलाकात हुई हो तो हम कह सकते हैं ये हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पिछली मजालिस में आप हजरात की खिदमत में इंसान की जुबान से जो गुनाह सादिर होते हैं, वजूद में आते हैं, उसका बयान चल रहा है। चंद गुनाह और उन पर होने वाले अज़ाबात आपकी खिदमत में अर्ज किए थे। मसलन झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, झूठा वादा करना, गाली गलौज करना, गीबत करना। दरअसल हमारी सबकी तवज्जो तकरीबन दीन से हटी हुई है और हमारी नजर, हमारी तवज्जो तकरीबन दुनिया की तरफ जा रही है। अल्लाह के नेक बंदे जिनको सूफियाए किराम और औलियाए इज़ाम कहते हैं, वो जुबान से होने वाले गुनाहों को आफात, बलियात और मुसीबात से ताबीर करते हैं। आफात लिसानी कहते हैं, यानी जुबान से होने वाली मुसीबत, जुबान के जरिए से आने वाली आजमाइश और आफत। आमतौर पर अगर मुझ पर या आप पर अल्लाह हिफाजत फरमाए कोई जानी मुसीबत आ जाए या माली मुसीबत आए या बीमारी वाली मुसीबत आए तो हम ये कहते हैं कि ये बहुत बड़ी आफत आ गई, मुसीबत आ गई। लेकिन अगर मुझ पर या आप पर या हम मुसलमानों पर दीन के एतबार से, आखिरत के एतबार से, मरने के बाद की आने वाली जिंदगी के एतबार से कोई आफत आती है, कोई मुसीबत आती है, तो हम इसको आफत नहीं समझते। गुनाह जो है ना, गुनाह ये आखिरत के एतबार से इंसान को तबाही और बर्बादी और आफत और मुसीबत में मुब्तला करने वाली चीज है।
اس لیے اللہ کے نیک بندے صوفیاء کرام زبان سے ہونے والے گناہ کو آفات لسانی کہتے تھے۔ عام طور پر دنیا کی مصیبت کو مصیبت سمجھا جاتا ہے، دنیا کی آزمائش کو آزمائش سمجھا جاتا ہے، دنیا کی مصیبت اور دنیا کے آنے والے حالات کو غم کہا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، دنیا کی مصیبت وقتی ہے، عارضی ہے، دنیا کا غم بہت ٹیمپریری ہے، آج نہیں تو کل یہ خوشی غم سے بدلے گی یا ہمارا غم خوشی سے بدل جائے گا۔ یہاں کا غم ہمیشہ کا غم نہیں ہے، یہاں کی بیماری ہمیشہ کی بیماری نہیں ہے، یہاں کی ناداری فقیری ہمیشہ کی ناداری فقیری نہیں ہے۔ آج نہیں تو کل اللہ ہماری بیماری کو یاس و شفا سے تبدیل کر دیں گے، ہمارے غم کو اللہ خوشیوں سے بدل دیں گے، اور اگر نبی ہوا اللہ کی طرف سے مقدر نہیں ہے تو موت کی بارڈر پر یہ سارے غم ختم، یہ ساری خوشیاں ختم، یہ ساری مصیبتیں ختم۔ اور اگر اللہ نہ کرے میرے اور آپ کے دین پر کوئی مصیبت آئی، کوئی آفت آئی، تو یہ موت اور موت کے بعد قبر میں اور قبر کے بعد حشر میں، اور اللہ حفاظت فرمائے اللہ نے معاف نہ کیا تو گناہ والی آفت جو ہے ہم کو جہنم میں پہنچا کر رہے گی۔ اس لیے میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں ایک دعا مانگی ہے، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ میرے دین پر کوئی مصیبت واقع مت کرنا، میرے دین پر کوئی مصیبت مت لانا۔ حالانکہ دنیا تو پہلے ہے، لیکن آپ نے دین کا پہلے سوال کیا ہے، اے اللہ کوئی دین پر مصیبت آئے گی، آفت آئے گی، تو یہ آفت جب تک تو نہ ہٹائے گا ختم ہونے والی نہیں۔ تو یہ زبان کا جو گناہ ہے، یہ آفات لسانی ہے۔ ان میں ایک گناہ کا آپ کے سامنے پچھلی مجلس میں تذکرہ کیا تھا، جھوٹی گواہی دینا۔ آج تذکرہ کرنا ہے تانا دینا، تانا عادت پڑی ہوئی آج ہماری، جہاں موقع ملا تانا دے دیا۔ بہت سنگین گناہ ہے، خطرناک گناہ ہے، اتنا سنگین گناہ ہے، آگے روایت عرض کر رہا ہوں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ کتنا سنگین گناہ ہے کسی کو تانا دینا۔ تانا کسے کہتے ہیں وہ بھی آگے انشاءاللہ عرض کر رہا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگتے تھے، لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، کہ اللہ میرے دین پر یہاں توجہ ہو جائے گا، میرے دین پر کوئی مصیبت نہ ڈالنا۔ آگے کیا دعا کر، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَایَةَ رَغْبَتِنَا، دین کے بارے میں مصیبت نہ آئے اس کی دعا کی۔ آگے یہ دعا کی، اے اللہ میری زندگی کا مقصد دنیا مت بنا دینا کہ میں دین سے غفلت میں ہو جاؤں، آخرت سے غفلت میں پڑ جاؤں۔ سارے دین یعنی صبح سے لے کر شام تک کی میرا مشغلہ، بیمار ہوں تو کیا، تندرست ہوں تو کیا، صبح ہو تو کیا، شام ہو تو کیا، کہ میری منزل اور میرا مقصد دنیا ہو۔ اللہ ایسا مت کر۔ آج ہمارا حال یہ ہے۔ پھر آگے فرمایا، میرا علم جو ہے، میرا علم اس کو بھی دنیا کا مقصد مت بنانا۔ موبائل کے اندر جانکاری تو کہ بھائی دنیا کی جانکاری لیتا ہوں کہ کون سا آپشن ہے اور کیا ہے۔ علم آخرت، مرنے کے بعد حشر تو کہ اس کا کوئی ذکر نہیں۔ اور اے اللہ ایک دعا اور آپ سے میں کرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ میری آرزویں، میری تمنائیں، میری امنگیں دنیا مت بنا دینا۔ ہر حال میں کہ میری آرزو تو کہ یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ میرا ہو، وہ میرا ہو، ساری آرزویں، ساری امنگیں، ساری تمنائیں اے اللہ میری دنیا کی مت بنا دینا، بلکہ میری تمنائیں آخرت کی بنا۔ بڑی جامع دعا ہے
کہ اللہ یہ دعا تو خاص مانگتے رہنا، حالات کے پیش نظر وقت کا تقاضا ہے، وقت کی پکار ہے کہ ہم اپنے دین کے معاملے میں اس وقت اللہ کے سامنے رجوع ہیں کہ اللہ میرے دین پر کوئی ایسی آزمائش مت لانا کہ میں اپنے دین پر چلنے کا محتاج بن جاؤں، میں اپنی آخرت کے اعتبار سے پریشانی میں مبتلا ہو جاؤں، میں چاہتے ہوئے بھی تیرے احکامات کو پورا نہ کر سکوں، اللہ ایسی مصیبت اور آزمائش میں مجھے مبتلا نہ کر۔ پچھلے دنوں حضرت جی مولانا ابراہیم صاحب دیولوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے احباب کے درمیان یہ دعا خاص طور پر تاکید فرمائی تھی۔ میں نے واٹس ایپ پر ان کی کلپ سنی تو کہا کہ یہ دعا خاص کرتے رہے، اللہ میرے دین کے معاملے میں مصیبت واقع مت کر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو گناہ ہے نا، گناہ دنیا کی مصیبت کو مصیبت سمجھا جاتا ہے، آخرت کی مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھا جاتا، گناہ کو مصیبت نہیں سمجھا جاتا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، حقیقی مصیبت تو آخرت کی مصیبت ہے، اور حقیقی راحت اور حقیقی چین، حقیقی سکون جو ہے وہ آخرت پر ہے۔ دنیا کا چین، دنیا کا سکون، دنیا کی راحت آنی اور جانی ہے، وقت کا بادشاہ ہو، پوری دنیا پر حکومت ہو، آج نہیں تو کل اس کا زوال ہے، آج نہیں تو کل اسے ختم ہونا ہے۔ لیکن آخرت کی اگر کامیابی مل گئی، سکون مل گیا، راحت مل گئی، امن اور سلامتی آخرت کی کسی بندے یا بندی کو مل گئی، یہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے روایت پڑھی ہے، بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقہ حنفی جو ہے، 4 مسلک ہیں، 4 مسلح ہیں، 4 طریقے سے لوگ ائمہ کی اقتداء اور اتباع کر رہے ہیں۔ اب ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ ہر ایک مولوی بننے کی کوشش کرتا ہے اور مفتی بننے کی کوشش کرتا ہے، انٹرنیٹ والا مفتی، انٹرنیٹ والا مولوی۔ ہاں، ایک جگہ میں نے واٹس ایپ پر پڑھا تھا کہ گوگل کے ذریعے سے گاڑی یعنی راستہ دکھایا جا رہا تھا، وہ گاڑی ایسی پھنسی کہ نہ ادھر جا رہی نہ ادھر جا رہی، کہ ہمارا دین کے معاملے میں ایسا حال نہ ہو جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے امام صاحب امام اعظم ہیں، چاروں امام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت اونچا مرتبہ اور مقام دیا تھا۔ انہوں نے جتنی روایتیں لی ہے اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے دلائل کو ثابت کرنے کے لیے جتنی حدیثیں لی ہے، اس میں سب سے زیادہ روایتیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی۔ اس لیے فقہ حنفی جو ہے وہ عبداللہ ابن مسعود سے چلا آ رہا ہے۔ موضوع بدل جائے گا ورنہ میں عرض کرتا۔ خیر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کامل ایمان والوں میں یہ 4 چیزیں نہیں ہو سکتی۔ کامل ایمان والا ہوگا جو مکمل ایمان جس کی زندگی میں ہوگا، 4 چیزیں اس میں نہیں ہوگی۔ کون کون سی؟ لیس المؤمن بالطعان، کہ وہ مومن نہیں ہے جو تانا دینے والا ہو، وہ مومن نہیں ہے۔ کون کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ مومن نہیں ہے۔ آپ یا میں اپنے آپ کو اگر ایمان والے سمجھتے رہیں، ہم اور آپ اپنی ذات کو مسلمان سمجھتے رہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کامل مکمل ایمان اس کی زندگی میں بھی نہیں آیا ہے، اس لیے کہ یہ لوگوں کو تانا دیتا ہے۔ لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان، لوگوں کو لعنتیں بھیجتا، یہ لعنت کا بھی رواج ہے۔ پھر فرمایا ولا الفاحش، فحش کلام کرنے والا، گندا کلام کرنے والا، گندی بات کرنے والا، یہ بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اور آگے فرمایا ولا البغی، اور بد کلامی کرنے والا، بات کرے تو برے انداز سے کرے، وہ بھی۔ یہ 4 چیزیں جس کی زندگی میں ہیں تو فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تانا کسے کہتے ہیں؟ اگر مجھے اور آپ کو کسی کی کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، چوک ہے کسی کی، تو میں تنہائی میں خیر خواہی کے جذبے سے، یاد رکھنا
خیر خواہی کے جذبے سے کہ اس کی آخرت سدھر جائے، آخرت سنور جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، ان جذبات کے ساتھ تنہائی کے اندر ان سے براہ راست ڈائریکٹ بالمشافہ بات کی جائے، سمجھایا جائے تو یہ خیر خواہی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، بات کچھ اور چل رہی ہے اور اس درمیان میں جس کو تانا دینا ہے، بات تو کسی اور کی ہو رہی ہے، موضوع کوئی ٹاپک اور چل رہا ہے، اور درمیان میں کوئی ایسا جملہ کہہ دیا کہ مجھے کسی کو نشانہ بنانا، ایسا ہوتا ہے۔ اور پھر جب مجلس برخاست ہوتی ہے یا آدمی جدا ہوتے ہیں تو کہنے والا یہ کہتا ہے، سنا دی نے میں نے، پتا بھی نہ چلا، اور میں نے، اب سمجھ میں آ گیا ہوگا ان کو سمجھ میں آیا نہ آیا ہو، ان کو سمجھ میں نہ آیا ہو، میرے بزرگوں، میرے بھائی اور میرے دوستوں، قیامت کے میدان میں مجھے اور آپ کو اللہ سمجھا دے گا کہ ہم نے کیا گل کھلائے تھے۔ کسی کے منہ پر لپیٹ کر ایسی بات کرنا جس سے اس کا دل زخمی ہو جائے، اس کی عزت پر آنچ آ جائے، بہت سنگین گناہ ہے۔ اس لیے عربی کے ایک شاعر نے بہت اچھی بات کی ہے، جراحات السنانی لہت دیام ولا یلتام ما جراح اللسان۔ تانا عربی میں کہتے ہیں، نیزہ ہوتا ہے، پہلے زمانے میں نیزے اور بھالے چلتے تھے، ابھی چھریاں چلتی ہے، اور اب تو چھریاں بھی گئی اور تلواریں بھی گئی، اب تو 303 3 گولیاں نکالی اور آدمی چلا گیا۔ اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں، تانا کہتے ہیں نیزہ لگا دینا، کسی کو زخمی کر دینا۔ عربی کا شاعر کہتا ہے کہ لوگ تیل اور تلوار کے گھا تو بھر جائیں گے، زخمی ہونے والا آج نہیں تو کل شفا یاب ہو جائے گا، اس کا زخم بھر جائے گا، لیکن جو زبان کا تانا دیا جاتا ہے، موت تک وہ زخم اور وار نہیں بھرتا۔ زبان کے بول سے موت تک کی جدائیاں ہو جاتی ہیں، موت تک کی۔ نہ خوشی میں وہ شریک ہوتا ہے، نہ غم میں شریک ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ بہت تانے دیے اس نے، اور اللہ کو بھی یہ پسند نہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ ان سے اپنے آپ کو خوب بچائیں۔ تانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ آخری دو باتیں عرض کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، آپ کی زندگی کا حجۃ الوداع کا موقع ہے، 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع ہے۔ تانا دے کر مسلمان کی آبروریزی کرنا، مسلمان کی عزت کو پامال کرنا کتنا گھناؤنا عمل ہے، کتنا سنگین گناہ ہے۔ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حجۃ الوداع میں صحابہ کا مجمع موجود ہے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ سے آپ بات کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور اس میں آپ نے اشارے میں یہ بھی کہا تھا، اے میرے صحابہ، ہو سکتا ہے اگلے سال ہمارا اور آپ کا اجتماع اور ملاقات نہ ہو سکے۔ آپ نے اشارہ دے دیا تھا، یہ میری اور آپ کی ایک ساتھ ملاقات کا وقت یہ آخری وقت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، میرے صحابہ بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ پہلے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، تقدس والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے۔ کہا، میرے صحابہ آج کون سا دن ہے؟ کہا کہ آج عرفہ کا دن ہے۔ علماء نے لکھا ہے، پورے سال کے اندر سب سے افضل رات، فضیلت والی رات اگر کوئی ہے تو شب قدر ہے، اور پورے سال میں سب سے افضل دن، فضیلت والا دن اگر کوئی ہے تو عرفہ کا دن ہے۔ اور کتنا فضیلت والا دن؟ علماء نے لکھا ہے، ایک دن کا روزہ، ترغیب کی روایت ہے، ایک دن کا روزہ 1000 روزے کے برابر۔ اللہ اکبر، ایک دن کا عرفہ کا روزہ 1000 روزوں کے برابر۔ ایک اور روایت میں آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انی احتسب، اگر کوئی، میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں، عرفہ کے ایک دن کا کوئی روزہ رکھے گا، 1 سال کے پچھلے اور اللہ 1 سال کے اگلے گناہ اس کے صغیرہ معاف کر دیں۔
تو آپ نے فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ تو عرفہ کا دن ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو کہ یہ علاقہ حرمت، حرم کا یہ علاقہ ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، اے میرے صحابہ سن لو، جیسے آج کا دن عرفہ کا دن، آج جس جگہ پر میں کھڑا ہوں وہ حرمت والی جگہ ہے، عرفہ کا دن بھی حرمت والا ہے، اور یہ مہینہ ذی الحجہ کا حرمت والا ہے۔ ایسے ہی مسلمان کی جان، مسلمان کا مال اور مسلمان کی عزت بھی حرمت والی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ، جانتے ہو یہ کعبۃ اللہ کو گرانے سے زیادہ بڑا کون سا گناہ ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم۔ یہ صحابہ کا متعین جملہ تھا۔ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال کرتے تھے تو صحابہ یہی فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہ اللہ اور اس کے نبی زیادہ جانتے ہیں، اور حقیقت بھی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر، اے عبداللہ، کسی مسلمان کی جان یا مال یا عزت یا آبرو کو گرانا یہ اتنا بھاری گناہ ہے، اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کو گرانے سے بھی زیادہ سنگین گناہ ہے۔ لہذا بزرگوں، یہ جو ہماری زبان ہے نا، زبان الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے۔ جب سے یہ درس حدیث شروع ہوا ہے، مولانا ابراہیم صاحب کی جو 2 مجلسیں تھی، ماشاءاللہ مولانا نے مثبت انداز اختیار کیا تھا، یعنی نیکیوں کا شوق دلایا تھا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے یہ بہت اچھی بات ہے، نیکیوں کا شوق بھی ہونا چاہیے لیکن گناہوں سے غفلت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے زندگی کی کروڑوں، اربوں، خربوں، ملینوں، بلینوں میری اور آپ کی نیکیاں ایک گناہ سے اللہ خاکستر اور راکھ کر کے اللہ رکھ دے۔ ایک گناہ سے بچنا میرے اور آپ کے لیے ہزاروں نوافل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، ہزاروں نوافل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے کہ ایک اللہ کے گناہ سے ہم بچ جائیں۔ زبان سے بہت گناہ ہو رہے ہیں آج، جھوٹ گناہ، زبان سے جھوٹی باتیں، زبان سے کتنے گناہ زبان سے ہو رہے ہیں۔ اس لیے اللہ والے ہمیشہ اس بات کی تاکید کرتے ہیں اور ہمیشہ اس بات کو بتاتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنی زبان کو کنٹرول کریں، حفاظت کریں۔ یہ تانا اور پھر اس پر چند باتیں مزید آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اگلے موقع سے عرض کرنی ہے۔ بہت ساری بات اس عنوان پر حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ پڑوس ملک کے بہت بڑے اس وقت کے جید علماء میں سے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا ہے۔ آپ دعا کریں، ہم سب مل کر دعا کریں، اللہ ان کے سائے کو تادیر ہم پر باقی فرمائے۔ دنیا نہیں چاہتی ہے کوئی اللہ کی زمین پر باقی رہے، کئی مرتبہ جان لیوا حملے ہوئے ہیں، لیکن اللہ جس کی حفاظت کرنا چاہے کوئی مٹا اور کوئی ختم کر سکتا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گناہ اور اس سے پہلے جتنے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے مجلس میں، اللہ ان تمام گناہوں سے ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ بہت سارے مریضین نے اپنے لیے اور اپنے متعلقین کے لیے شفا یابی کی درخواست کی ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ روحانی جسمانی تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولا کریم، اتنی عظیم الشان نعمت آپ نے زبان کی دی ہے، ہماری تمنائیں ہیں، ہماری دعائیں ہیں، ہمارے آرزو ہیں، آخری جملہ ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ نکل جائے۔ اللہ اس سے پہلے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آفات لسانی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ کہ اللہ امت مسلمہ کی دستگیری کر لے، امت مسلمہ کی رہبری فرما لے۔ اے اللہ، چاروں طرف سے
اے اللہ تیرے دشمن حملہ آور ہو چکے ہیں، بچانے والے آپ ہیں، حفاظت کرنے والے آپ ہیں۔ اللہ ہمارے دین کے بارے میں ہم پر مصیبت نہ لانا، کہ اللہ ہمارے دین پر مصیبت آنے سے ہماری حفاظت کر لے گا، کہ اللہ ہمارے دین پر مصیبت آنے سے ہماری حفاظت کر لے گا۔ اے اللہ ہماری دنیا آخرت کو بھلی بنا دے، اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، اپنے ابرار بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ ایسا دن دکھا دینا تیرے نبی کا کلام سن رہے ہوں، اللہ تیرا کلام سنتے سنتے ہم دنیا سے جا رہے ہوں، اللہ ایسی شکلیں اور صورتیں پیدا کر دے کہ اللہ بری موت اور کفر اور شرک والی موت سے حفاظت کر لینا۔ آج تک کی ضرورت آپ نے پوری کی ہے، آئندہ آپ ہی پوری کریں گے۔ اللہ ہماری دنیا آخرت کی ضرورتوں کو اپنے خزانے سے پورا فرما دے۔ اللہ جن جن صوبوں میں اور اے اللہ ملک کے جن جن خطوں اور حصوں میں اے اللہ ظالم ظلم پر ٹوٹے ہوئے ہیں، مالک تیری نہ سونے والی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اللہ ہم کمزور صحیح ہے، لیکن ہمارا رب اللہ تو کمزور نہیں ہے۔ اے اللہ اپنے نبی کی امت کی لاج رکھ لے، اپنی نبی کی امت کی اے اللہ دستگیری فرما لے۔ اے اللہ کوئی شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا نہیں رہا، اللہ ہماری امیدیں تو آپ ہی سے وابستہ تھی اور ہے اور رہے گی۔ اے اللہ قدم قدم پر امت کی نصرت فرما دے، قدم قدم پر امت کی مدد فرما دے، قدم قدم پر امت کی اے اللہ حمایت فرما دے۔ اے اللہ شاعر اسلام پر چلنا آسان کر دے، شاعر اسلام پر چلنا آسان کر دے، شریعت اور سنت پر چلنا آسان کر دے، اور اس پر تو ہماری مدد فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا سنا ان کو منی متوقع ہیں، اللہ یہ مجمع تیرے سامنے فقیر بن کر بیٹھا ہے، کون کس حال میں ہے تو جانتا ہے۔ اے اللہ ان کی ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پورا فرما، اس بستی کے قبرستان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔